हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और तो गाइस, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है, वीडियो का टाइटल है अल्लाह का सच्चा वली कौन होता है। ये झूठे बाबाओं को क्या एक्सपोज ज़बरदस्त फारूक खान रिजवी जाफिर बाबा। ये वीडियो लिया है मैंने आसिफ हुसैन कादरी यूट्यूब चैनल से। तो गाइज़, इस वीडियो में क्या होने वाला है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मैंने देखा भी नहीं है। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। और ये आजीजी इनके सारी कब आती है? जब बंदा शरीयत पर अमल पैरा होता है। याद रखिए, बगैर शरीयत पर अमल पैरा हुए कोई वली नहीं हो सकता। शरीयत आजीजी सिखाती है। जब शरीयत का इल्म लेता है तो अंबियाओं की सीरतें देखता है, अंबिया की सुन्नतें देखता है, और जब वो सुन्नतों को देखता है तो उन सुन्नतों को अपने अंदर ढालता है। और जैसे जैसे सुन्नत नबी पर वो फायज होता है, उस पर अमल पैरा होता है, उसमें आजीजी और इनके सारी आना शुरू हो जाती है। तो शरीयत असल होती है। और तसव्वुफ की जो सबसे अहम चीज होती है, सूफी वो, वली वो कि जो शरअ पर अमल करता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर किसी को आसमान में उड़ता हुआ देखो और पानी पर चलता हुआ देखो, उसको वली ना समझो। किसी को आसमान में उड़ता हुआ देखो, पानी पे चलता हुआ देखो, उसको वली ना समझो तब तक कि जब तक ये ना देख लो कि मेरी सुन्नतों पर अमल पैरा है या नहीं। अगर मेरी सुन्नतों का आमिल है, मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाला है, तो उसको वली जानो। और देखो कि मेरी सुन्नतों को तर्क करता है, मेरी सुन्नतों को छोड़ देता है, मेरी सुन्नतों पे अमल नहीं करता, तो याद रखो कि वो कोई शोबेबाज है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो पता चला कि विलायत शरीयत पर अमल का नाम है। सरकार गौसे आजम फतुलगाम में फरमाते हैं, ए अजीज, करामत मत देख, इस्तिकामत देख। करामत विलायत का मेयार नहीं है, बल्कि विलायत का मेयार क्या होता है? इस्तिकामत, मजबूती, तकवा, परहेजगारी। लेकिन आज हमारी कैफियत क्या है? हमारे नजदीक वली कौन? वली वो होता है कि जो इधर हाथ डाले तो अंगूठी निकाल ले, इधर हाथ डाले तो संतरा निकाल दे। संतरा निकाल दिया, बहुत बड़े पहुंचे हुए वली है। दो चार छुपी हुई बातें बता दी, अरे भाई वली साहब तो इल्म गैब भी जानते हैं। शरीयत पे भले अमल ना हो, दाढ़ी साफ है, कहा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो कहा साहब वो दाढ़ी तो मौलाना का काम है। अरे खबीर, मौलाना का काम है कि नबी का काम है? तूने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, तू कहां से वली बन गया? मौलाना रूम फरमाते हैं, कारे शैतान मिकुनत नामश वली गर ई वली अस्त लानत बर वली। काम शैतान के करता है और बोलता मैं अल्लाह का वली हूं। अगर इसी का नाम विलायत है तो इसी विलायत पर हजारों लानतें और फटकार। बेशक बेशक। तो विलायत शरीयत पर अमल करने का नाम है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है ये? गौसे पाक के दादा पीर है, वो फरमा रहे हैं। और उसको लिख कौन रहे हैं? हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, जिनका मशहूर नाम फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, 627 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ, 627 जिनकी विसाल की तारीख है। तस्करतुल औलिया सफ़ा नंबर 212 पर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते फरमाते कि सूफी वो है, अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह रसूल की इस तरह इताअत करे कि एक हाथ में उसके कुरान हो और दूसरे हाथ में हदीस रसूल हो। अंगूठिया ना हो, क्या हो उसके हाथ में? एक हाथ में अल्लाह की किताब। किताब से मतलब ये नहीं कि एक किताब हदीस बुखारी पकड़ लिया और एक हाथ में कुरान पकड़ लिया और का वली हो गए। मतलब कुरान पर भी अमल करता हो और हदीस रसूल पर भी अमल करता हो। तो उसके हाथ में कुरान और हदीस हो, अंगूठिया ना हो। पता चला ये हाथ में 10 अंगूठी, ये हाथ में 10 अंगूठी। क्या है बाबा होने की आपकी सिफत? 12 अंगूठियां, 11 अंगूठियां। हमने कहा जब 11 अंगूठियां तो आप धोते कैसे? और ये अटक जाता होगा तो आपकी तो तारा ठीक नहीं है यार। जोर से लग गई, पता चला अंगूठियां निकालने में पाजामा गंदा कर दिया आपने। तो ये कौन सी विलायत है भाई? ये कौन सी बाबागिरी है? अल्लाह के नबी की तो हदीस है, आका ने कहा एक अंगूठी पहनो, मर्द के लिए एक अंगूठी, वो भी कौन सी? चांदी की, एक नग वाली, 4.5 माशा से ज्यादा वजन की ना हो। एक साहबी आए, उन्होंने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी। आका ने फरमाया क्या बात है, तेरे हाथों में मैं देवताओं का जेवर देख रहा हूं।
انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی, دوسرے دن سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے, یہ غالباً پہلے دن سونے کی آئے. تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے, میں جہنمیوں کا زیور تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اس کو بھی انہوں نے پھینک دیا. پھر عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں انگوٹھی نہ پہنوں؟ فرمایا کہ اگر تجھے انگوٹھی پہننے کا شوق ہو, تیرا جی چاہے تو ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی بنا اور اس کو 4.5 ماشا وزن سے زیادہ نہ کرنا. بے شک سبحان اللہ. تو نبی فرما رہے ایک انگوٹھی, ایک سے زیادہ نہیں. پہننے والا صحابی کے ہاتھ میں جب انگوٹھی حضور نے گوارا نہ کی تو اس بیوقوف ولی کے ہاتھ میں 12 انگوٹھی حضور کیسے گوارا کریں گے؟ تو قرآن و حدیث تو نہیں ہے, انگوٹھیاں ہیں اور اسی کو ولایت بتا رہے. کہا بھائی ولی کیا ہے؟ کہا یہ عقیق ہے, یہ فلا ہے, یہ فیروزہ ہے, یہ امکا ہے, یہ ڈھمکا ہے. تو آپ کی ولایت کیا ہے؟ سارا کمال تو ان نگوں کے اندر آ گیا, تو آپ کیا ہے بھائی؟ تو آپ جادوگر گوگا ہے, کون ہے آپ بھائی؟ ولی وہ جو شریعت پر عمل کرے. اور اس کی تعریف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتنی اچھی بیان کی. فرمایا کہ سنو, یہ جو شریعت معرفت حقیقت کی باتیں کرنے نا, 2-4 جملے بڑے بڑے رٹ لیے اور اسی کو سنا کے وہ روب ڈالتے. کہا بھائی آپ شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کام یہ ہم طریقت پہ فائز ہیں. ارے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے صوفی صاحب؟ کہا بھائی ہماری نماز تو عرش اعظم پر ہو جاتی ہے, خانہ کعبہ میں ہو جاتی ہے. تو خانہ کعبہ دور ہے کہ مسجد دور ہے؟ بولو کیا کون سی جگہ دور ہے بھائی؟ عرش اعظم تو بہت دور ہے. تو آپ اتنے دور کیوں تکلیف اٹھا رہے بھائی جی؟ یہیں چلے جائیے نا. نہیں ہم تو عرش اعظم پہ جائیں گے. اچھا ایک بڑی مزیدار بات, خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں آپ, ظہر کی نماز میں آپ نے خانہ کعبہ پہنچے تو یہ بتائیے, نکلے یہاں سے تھے, اذان یہاں کی سنے, وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں نماز کون سی پڑھی؟ ظہر پڑھی کہ اثر پڑھی؟ کیونکہ وہاں پہنچے تو اثر, وہاں کا ٹائم الگ, یہاں کا ٹائم الگ, ٹائم بھی تو الگ الگ ہے. تو آپ خانہ کعبہ میں پڑھتے تو پڑھتے کون سی ہے بھائی؟ اور جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں آپ, جب عرش اعظم پہ پڑھتے ہیں, تو کھانا بھی وہیں سے کھا کے آ جایا کیجیے نا. جنت کا کھانا, مرید کا کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو یہ سب شعبے بازی, ڈھکوسلے بازی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقت کہتے کس کو ہے, معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں شریعت راستہ ہے. شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے. طریقت سواری ہے. راستے پہ جب آپ چل رہے ہیں, منزل پہ جانا ہے تو سواری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو راستہ ہے شریعت, طریقت ہے سواری, اور حقیقت ہے نشان منزل. نشان منزل کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اتنے کلومیٹر مائلز لکھے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اردو میں کیا؟ نشان منزل, مائل سٹون. وہ پتھر کیا ہے؟ نشان منزل. جو نشان بتا رہے ہیں کہ تمہاری منزل کس طرف ہے, وہ حقیقت ہے. اور معرفت ہے منزل. تو معرفت کی منزل پر جانا ہے تو سواری بھی چاہیے, منزل کا پتہ بھی چاہیے, اور ان سب چیزوں پہ چلنے کے لیے راستہ چاہیے. اور راستہ شریعت ہے. تو جب تک اس راستے پہ چلو گے نہیں تو منزل تک پہنچو گے کیسے؟ بے شک سبحان اللہ. تو شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہے, تصوف پر ایک بڑی عظیم کتاب انہوں نے, ان کی مارکت الآراء مایاناس کتاب ہے تصوف پر, جن کا انتقال 465 ہجری میں ہوا. حضرت امام قشیری رحمت اللہ علیہ 465 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے, انہوں نے ایک مشہور کتاب تصوف پہ لکھی ہے جس کا نام ہے رسالہ قشیریہ, صفحہ نمبر 54. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کو لازم کرنا شریعت ہے. اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی کو لازم کرنا کیا ہے؟ شریعت. اور اس کی ربوبیت کا مشاہدہ کرنا حقیقت ہے. لہذا جو شریعت حقیقت کی تائید کے بغیر ہو وہ مقبول نہیں, اور جس حقیقت کے ساتھ شریعت کی پابندی نہ ہو وہ بے فائدہ ہے. یعنی کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر عمل کیے ہوئے حقیقت کو نہیں پا سکتا. اور حقیقت اس وقت ملتی ہے کہ جب شریعت پر عمل پیرا ہو. تو قرب خاص خداوندی میں جانا ہے, طریقت, معرفت, حقیقت کی منزلوں تک پہنچنا ہے, ان پر فائز ہونا ہے تو شریعت پر عمل کرنا لازمی ہے. اور یہاں تک کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اپنے وقت کے محدث بھی ہے, صوفی بھی ہے. ہر محدث, ہر امام صوفی رہا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شریعت کا علم حاصل کیا, جس نے شریعت کا علم حاصل کیا لیکن تصوف کو چھوڑ دیا, وہ گمراہ ہو گیا. جس نے شریعت کو تو علم حاصل کر لیا لیکن تصوف کا علم حاصل نہیں کیا,
ہوا اور جتنے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا ڈائریکٹ تصوف میں قدم رکھ دیا، فرماتے وہ زندیق ہو گیا، گمراہ اور بددین ہو گیا۔ تو شریعت بھی ضروری، تصوف بھی ضروری، یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ ایک شخص عالم بن گیا تو عالم بننے کے بعد اس کو تصوف میں جانا ضروری، اور جو صوفی صاحب بیٹھے ہیں ان کو شریعت جاننا ضروری۔ تو شریعت اور تصوف جو ہے، شریعت اور معرفت جتنی چیزیں ہم باتیں کر رہے ہیں، شریعت کے ساتھ تصوف ہے، تصوف کے ساتھ شریعت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کے بغیر منزل طے نہیں ہو سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی افریقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جاہل صوفی ہوا، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، جاہل مطلق، شریعت جانتا نہیں اور ڈائریکٹ صوفی اور تصوف کی راہ میں قدم رکھ دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کے ناک اور منہ میں لگام ڈال دیتا ہے، جیسے کسی جانور کے لگام ڈالی جاتی ہے، گدھے اور بیل اور گائے کے جو منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے، اس طرح شیطان اس کے ناک میں نکیل لگام ڈال دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جس طرف چاہتا ہے اس کو ہانکتا ہے۔ تو شریعت کے بغیر طریقت پہ فائز نہیں ہوا جاتا۔ لیکن آج طریقت کس چیز کا نام ہے ہمارے ہاں؟ جتنا خلاف شریعت بات کرو گے اس کو طریقت بولتے ہیں ہمارے ہاں، جتنی بے عملی ہوں گی اس کو ہم معرفت کہتے ہیں، اور جتنی عیش و عشرت کی زندگی ہو کہتے ہیں ہم حقیقت کے منزل پر فائز۔ لیکن حقیقت معرفت کیا ہے، اس کو بڑے بہترین انداز میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ملفوظات میں خود فرماتے، غریب نے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر کتنی فرض ہے؟ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ حقیقت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ معرفت کی زکوٰۃ بتاؤں؟ کہا حضور تین زکوٰتیں کہاں سے ہو گئی؟ حضور زکوٰۃ تو ایک ہی ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرمایا نہیں، ہم صوفیہ کے نزدیک تین زکوٰتیں، علماء کے نزدیک زکوٰۃ ایک ہی ہے لیکن ہم صوفیہ کے نزدیک تین زکوٰتیں۔ تو کہا حضور تینوں زکوٰتیں بتا دیں کہ یہ تین کون سی زکوٰتیں؟ تو فرمایا سنو، شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے 100 روپیہ دے تو 97.5 روپے اپنے پاس رکھ، 2.5 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، 2.5% نکال دے، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 روپے اپنے پاس رکھ اور 97.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دے۔ اور معرفت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ رکھ، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے، خرچ کر دے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ معرفت کی زکوٰۃ ہے۔ تو سب کچھ قربان کر دینا اور صرف اللہ کی طرف لو لگانا، یہ معرفت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور اپنے لیے کم رکھنا، دوسروں کے لیے زیادہ پسند کرنا، یہ حقیقت ہے۔ اور شریعت کیا ہے کہ جو اللہ نے نافذ کیا مسلمانوں پہ کہ زیادہ تم رکھو، تھوڑا بہت نکال دو، یہ شریعت ہے۔ تو اگر آپ واقعی صوفی ہے اور حقیقت اور طریقت کی باتیں کر رہے تو ہونا یہ چاہیے کہ 97.5 روپے لوگوں کو دیجئے، 2.5% خود رکھیے، مگر سب سے زیادہ مال انہی کے پاس۔ اب معرفت اور طریقت کی باتیں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ قوالوں پہ لوٹ یہ لٹاتے۔ بھائی جی آپ جب صوفی ہے تو یہ پیسہ آیا کہاں سے کہ جو آپ قوالوں پہ لٹا رہے ہیں لاکھوں روپیہ؟ تو سب سے بڑے دنیا باز تو آپ ہو گئے صاحب، سب سے بڑے دنیا۔ بہت اچھی تھی، صحیح بات ہے کہ لوگ صوفیوں کے اوپر لٹاتے ہیں اور ان پہ یقین کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کہتے ہیں آدھا ادھورا گیان بہت گھاتک ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، بس وہ اپنے آپ میں ہی دوسروں کو، مطلب آج کل انسان ایسا ہو گیا ہے کہ دوسروں کو کہنے میں بہت جلدی آتا ہے، یہ نہیں سوچتے، صرف ایک اللہ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین لوگ صوفیوں پہ کر لیتے ہیں کہ ارے ہاں اس نے صحیح ایسی بات بولی ہوگی، ہاں اس نے صحیح بات بولی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک آدھ چیز اگر اس نے صحیح بتا دی تو ساری چیزیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ کے راہ پہ پیسے خرچ کریے، نہ کہ ایسے صوفی کے لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کریے، کیونکہ وہ پیسے بٹورنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگوں کو بہکانا، بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے بچیں اور
آپ اپنے اوپر وشواس رکھیں اور خدا پہ وشواس کریں. آپ خدا کو مانتے ہیں, بھگوان کو مانتے ہیں, واحد گرو کو مانتے ہیں, جیسس کو مانتے ہیں, آپ جن کو بھی مانتے ہیں آپ ان پر وشواس کیجئے, نہ کہ دوسروں پر وشواس کیجئے, کیونکہ ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ایک خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگر آپ کو میری ریئیکشن پسند آتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے, اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میری ویڈیو, اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے. آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طریقے سے پہلے ویڈیو چلتی تھی اب بالکل بھی نہیں چلتی میری ویڈیو, بالکل دھیرے دھیرے مطلب گرو کر رہی ہیں, بالکل پہلے جیسی نہیں ہوتی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, شیئر کیجئے. ملتی ہوگی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.